जब दुनिया की आवाजें दिल को थका दें, जब शोर में सुकून खो जाए, तब एक आवाज आपको रब से जोड़ती है। वॉइस ऑफ पीस, जहां ईमान की कहानियां जिंदा होती हैं, जहां हर लफ्ज सुकून देता है और हर कहानी रूह को छू जाती है। यहाँ मिलेंगी आपको रूहानी इस्लामी दास्तानें, जिंदगी बदल देने वाले नैतिक सबक और अल्लाह के नेक बंदों की सच्ची कहानियां। अगर आप सुकून, सोच और ईमान की तलाश में हैं तो वॉइस ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान दौलत के अंधेरे में ऐसा खो जाता है कि उसे अपने गुनाह भी कारोबार लगने लगते हैं। मगर जब किसी पाक दिल की दुआ रातों के सन्नाटों में आसमान तक पहुंचती है तो रहमत के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती। ये कहानी है अहमद बिन इब्राहिम की, एक ऐसे ताजिर की जिसकी दुनिया चकाचौंध में डूबी थी, मगर उसकी बीवी फातिमा के सज्जदों ने उसे जहन्नुम के रास्ते से खींचकर रहमतों की राह पर ला खड़ा किया। कैसे एक गुनाहगार ताजिर बना अल्लाह का नेक बंदा और कैसे एक बीवी के आंसू उसकी तकदीर बदल गए। आइए सुनते हैं यह ईमान अफरोज कहानी जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। पुराने ज़माने की बात है। शाही शहर बगदाद के किनारे बसा एक बड़ा सा बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। ऊँटों की घंटियाँ, दुकानों के आगे लटकते रंग बिरंगे पर्दे, सुगंधित इत्र की खुशबू और बाजार के शोर में खोई भीड़। इसी बाजार के बीचों बीच एक आलीशान दुकान थी, अल रहमान ट्रेडिंग हाउस। इस दुकान का मालिक था अहमद बिन इब्राहिम। उम्र लगभग 40 साल, आंखों में दुनिया की मोहब्बत साफ झलकती थी। उसके पास दौलत की कोई कमी न थी। रेशमी कपड़े, बहुमूल्य जवाहरात, सुगंधित इत्र, हर व्यापार में उसका हाथ था। मगर अफसोस, अहमद अपने कारोबार में अक्सर झूठ, मक्कारी और सूद से भी परहेज नहीं करता था। मुनाफा कमाने के लिए वह हर वो रास्ता इख्तियार करता जो शरिया के खिलाफ था। बाजार के लोग उसे अमीर और कामयाब ताजिर के नाम से जानते थे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी हालत कमजोर थी। मगर एक रिश्ता ऐसा था जो उसके गुनाहों की गर्द में भी पाक साफ खड़ा था। वो थी उसकी बीवी फातिमा, उम्र लगभग 35 साल। सादगी में डूबी हुई चेहरे पर रोशन नूर, दिल में अल्लाह का खौफ और जुबान पर हर वक्त दुआएं। फातिमा दिन रात अपने शौहर के लिए रो रो कर दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल को साफ कर दे, उसे अपने करीब कर ले, उसके गुनाहों से उसे निकाल ले। हर रात तहज्जुद के वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती रहती थी। सच्चे दिल से की गई उसकी यह दुआएं आसमानों में लिखी जा रही थी। इधर अहमद को इन दुआओं की कोई खबर ना थी। वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। बड़ी बड़ी महफिलें, शान और शौकत, दुनियावी रुतबा ही उसकी जिंदगी का मकसद था। मगर वह नहीं जानता था कि अल्लाह की रहमत कब दस्तक दे दे। उस दिन भी सुबह की पहली किरण के साथ ही अहमद बिन इब्राहिम अपनी दुकान पर आ बैठा था। दुकान चमक दमक से सजी थी। कीमती रेशमी कपड़े करीने से तय किए गए थे। खुशबूदार इत्रों की शीशियां रोशनी में जगमगा रही थी। बाहर सेवक खड़े थे जो ग्राहकों को आदाब बजा लाते और भीतर लाते। शहर के बड़े अमीर, दरबारी और विदेशी व्यापारी अक्सर उसी की दुकान से खरीदारी करते हैं। आज भी सुबह ही सुबह एक अमीर सौदागर अपनी बीवी के साथ दुकान पर आया। अहमद ने बड़ी तमीज से उनका इस्तकबाल किया। आइए, हजरत अल रहमान ट्रेडिंग हाउस में आपका खैर मकदम है, जो चाहिए बस इशारा कीजिए, उसने मुस्कुरा कर कहा। सौदागर ने कीमती रेशमी कपड़े चुने, चांदी की बनी खुशबूदार शीशियां पसंद की और सोने के सिक्कों की थैली अहमद को थमा दी। जब अहमद सिक्के गिन रहा था, उसकी नजर अचानक थैली के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ ज्यादा सिक्के मौजूद थे। असल कीमत से 50 सोने के सिक्के ज्यादा थे। शैतान ने कान में फुसफुसाया, किसे पता चलेगा, ये तो खुद उसकी गलती है, तेरी किस्मत है ये। अहमद ने कुछ पल के लिए सिक्कों को देखा, फिर चुपचाप थैली को अलमारी में रख दिया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन दिल में एक हल्की बेचैनी ने दस्तक दी। शाम तक वह बेचैनी बढ़ती रही। रात घर पहुंचा तो फातिमा ने हमेशा की तरह उसका इस्तकबाल किया। कैसा रहा आज का दिन, उसने प्यार से पूछा। अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, खैरियत रही, कारोबार अच्छा हुआ। मगर फातिमा के दिल की आंखें देख रही थी कि अहमद के चेहरे पर आज कोई अनदेखा बोझ था। रात के वक्त जब अहमद गहरी नींद में सो गया तो फातिमा ने अपना सजदा बिछा लिया। या अल्लाह, आज उसके दिल पर किसी बात का बोझ है, तू इस बोझ को हिदायत में बदल दे, उसे अपने करीब ले आ।
اس کی کمائی کو پاک کر دے، اس کے گناہوں سے توبہ کرا دے۔ اگلے دن صبح کا سورج تو ہمیشہ کی طرح نکلا، مگر احمد کے دل میں عجیب سی بے چینی کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ روز کی طرح دکان پر تو پہنچا، مگر آج اس کی نگاہیں گراہکوں پر کم اور اس الماری پر زیادہ ٹکی تھی جہاں وہ تھیلی رکھی تھی۔ ہر آتے جاتے گراہک کے ساتھ دل میں ایک سوال اٹھتا، اگر سوداگر نے غلطی پکڑ لی تو، اگر کوئی پوچھ بیٹھے تو، اگر اللہ پوچھے تو شیطان اب بھی بہلا رہا تھا۔ ارے فکر مت کر، تیری سمجھداری تھی جو تھیلی رکھ لی، اتنا نقصان کون کرتا؟ مگر دل کے کسی کونے میں فاطمہ کی دعاؤں کی اثردار ہلکی سی روشنی اتر رہی تھی، جو اس بار شیطان کی پھسپھساہٹوں کو کمزور کر رہی تھی۔ ادھر فاطمہ بھی روز کی طرح گھر پر اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی، یا رحمان یا رحیم، میری دعاؤں کو آج قبول کر لے، میرے شوہر کے دل پر اپنے کرم کا ہاتھ رکھ دے، اسے سچائی کی روشنی دکھا دے۔ ادھر بازار میں اچانک شور مچ گیا، بھیڑ دوڑتی ہوئی سامنے کے چوک تک پہنچنے لگی۔ احمد بھی گھبرا کر باہر آیا، وہاں دیکھا تو وہی امیر سوداگر بدحواس سا اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوداگر سب کے سامنے کہہ رہا تھا، کسی نے میری تھیلی سے 50 سونے کے سکے اٹھا لیے ہیں، اگر کسی کو ملے ہو تو لوٹا دے، اللہ کے واسطے وہ میرے باقی کاروبار کے لیے ضروری تھے۔ یہ سنتے ہی احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بھیڑ احمد کی دکان کے سامنے ہی تھی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ گناہ چھپاتا رہے اور دل کی اس آگ میں خود کو جلاتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور سچائی کا اقرار کر لے۔ یہی وہ پل تھا جہاں فاطمہ کی راتوں کی دعائیں اثر دکھانے لگی۔ احمد کے دل میں اچانک جیسے کسی نے ہاتھ ڈال کر بوجھ اٹھا لیا ہو، آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے الماری کھولی، تھیلی نکالی اور سب کے سامنے سوداگر کو لوٹا دی۔ مجھے معاف کر دیجئے حضرت، یہ آپ کی امانت تھی، شیطان نے بہکایا مگر میرا رب مجھے بچا لایا۔ سوداگر حیران رہ گیا، بھیڑ میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو امید نہ تھی کہ احمد جیسا تاجر ایسا کرے گا۔ سوداگر نے تھیلی لی اور کہا، تم نے اپنی دولت سے نہیں، اپنے ایمان سے آج میری نظروں میں عزت کمائی ہے۔ اس شام جب احمد گھر پہنچا تو اس کے دل پر ایک عجیب سکون تھا۔ سالوں بعد دل کی ہلکی سی بوجھل دیوار ٹوٹی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی فاطمہ نے اسے دیکھا تو دل سے بس یہی نکلا، یا اللہ، آج اس کے چہرے پر تیری رحمت کا نور نظر آ رہا ہے۔ احمد نے پہلی بار خود فاطمہ کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، فاطمہ، آج اللہ نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ پھر اس نے پورا قصہ بیان کیا، کیسے شیطان بہکا رہا تھا، کیسے دل میں ہلچل مچی تھی، اور کیسے آخر میں اس نے امانت واپس کی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو گرم کے نہیں، شکر کے تھے۔ الحمدللہ، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، میں نے سالوں دعا کی تھی اسی دن کے لیے۔ مگر احمد نے وہیں بیٹھ کر آگے کہا، میں جانتا ہوں فاطمہ، یہ بس شروعات ہے، اب مجھے اپنے باقی گناہوں کی بھی توبہ کرنی ہے۔ میں نے بہت حرام کمائی جمع کی ہے، سود سے پیسہ کمایا ہے، جھوٹ بول کر سودے کیے ہیں، مجھے سب کچھ صاف کرنا ہے۔ یا وہ لمحہ تھا جب دل پوری طرح موڑ لیتا ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، اگر ارادہ سچا ہو تو اللہ راستہ بھی آسان کر دیتا ہے، ہم دونوں مل کر اس کی شروعات کریں گے۔ دن احمد نے دکان کے پرانے حساب کتاب اٹھائے، جن سے حرام سود لیا تھا انہیں بلایا اور معاف کیا۔ کئی غریبوں میں رقم تقسیم کی۔ دکان میں اب ہر وہ سامان ہٹا دیا جو کسی حیوشی حرام دھندے سے آیا تھا۔ بازار کے کئی لوگ اس کی اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران تھے، کچھ مذاق بھی بنا رہے تھے، ارے یہ تاجر تو اب فقیر بننے چلا ہے۔ مگر احمد نے اب ان آوازوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے صرف اپنے رب کی نظر چاہیے تھی۔ ادھر فاطمہ نے گھر میں اور زیادہ عبادت بڑھا دی تھی، یا اللہ، میرے شوہر کو اس راہ پر ہمیشہ قائم رکھنا، کہیں پھر سے پھسل نہ جائے۔ مگر امتحان ابھی باقی تھا۔ جب اللہ کسی کو اٹھاتا ہے تو پہلے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ جب احمد نے اپنے ہاتھوں سے حرام کمائی کے سارے راستے بند کیے تو اس کے لیے جیسے ایک نئی دنیا شروع ہو گئی تھی۔ ہر دن دکان پر جاتا تو دیکھتا کہ پہلے والے بڑے گراہک اب دور ہو رہے تھے۔ جو لوگ پہلے اس کے جھوٹے وعدوں سے خوش رہتے تھے، اب اسے چھوڑ کر دوسروں کی دکانوں پر جانے لگے تھے۔ آمدنی میں تیزی سے گراوٹ آئی۔ کبھی جس دکان میں دن بھر گراہکوں کی بھیڑ رہتی تھی، اب وہی دکان دوپہر تک سنسان رہنے لگی۔ مگر اس بار احمد کے چہرے پر شکن نہیں تھی۔ شام کو جب گھر لوٹتا تو فاطمہ انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ وہ بنا شکایت کے پوچھتی،
آج کیسی رہی دینی روزی؟ احمد بس مسکرا کر کہتا، جو اللہ نے بھیجا وہی کافی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تب فاطمہ سجدے میں گر جاتی، یا رب تو نے اسے سیدھا کر دیا، اب اسے آزمائش میں نہ ڈال، اسے استقامت عطا فرما۔ دن یوں ہی بیتتے گئے۔ ایک دن جب احمد دکان پر بیٹھا تھا تبھی شہر کے مشہور بزرگ کاروباری حضرت عمر بن عبداللہ وہاں آئے۔ یہ وہی شخص تھے جنہیں لوگ ان کی ایمانداری اور نیک دلی کے لیے جانتے تھے۔ انہوں نے احمد سے بڑے غور سے پوچھا، تمہاری دکان میں اب پہلے جیسی رونق نہیں رہی، کوئی مدد چاہیے؟ احمد نے بڑی ونمرتا سے جواب دیا، حضرت میں اب صرف اس روزی پر راضی ہوں جو میرے رب نے میرے لیے حلال کی ہے، حرام سے توبہ کر چکا ہوں، اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کے چہرے پر عجیب سی مسکان آئی۔ انہوں نے جیب سے ایک دستاویز نکالا، یہ میرے نئے کاروبار کی شاخہ کھلنے جا رہی ہے، مجھے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے جو اسے سنبھالے، کیا تم تیار ہو؟ احمد کچھ پل کے لیے سوچ میں ڈوبا، پھر کہا، اگر اللہ نے اس راستے کو میرے لیے کھولا ہے تو میں انکار کیسے کروں؟ اب احمد کے لیے روزی کا دروازہ اللہ نے خود کھول دیا تھا، بالکل پاک، صاف اور برکت والا۔ جب سے احمد نے حضرت عمر بن عبداللہ کے کاروبار کی ذمہ داری سنبھالی، اس کے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اب وہ ہر دن سویرے فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا، ایمانداری سے کام کرتا اور شام کو سکون کے ساتھ لوٹ آتا۔ پہلے جس دولت میں حرام کی ملاوٹ تھی، اب اس کی جگہ دل کا سکون اور برکت نے لے لی تھی۔ فاطمہ ہر دن اسے دیکھ کر بس اتنا کہتی، الحمدللہ، دیکھو احمد جب رب پر بھروسہ کیا تو اس نے بہتر سے بہتر راستہ کھول دیا۔ دھیرے دھیرے کاروبار میں ایسی برکت آنے لگی کہ جو لوگ پہلے اس کی دکان چھوڑ چکے تھے اب اسی کے پاس سلام کرنے آنے لگے۔ احمد بھائی، آپ کے ایماندار مزاج کی مثال پورے شہر میں دی جاتی ہے۔ عزت کا وہ مقام جسے کبھی اس نے حرام سے کمانے کی کوشش کی تھی، اب اسے رب کی طرف سے بنا کسی فریب کے مل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن حضرت عمر نے اسے اپنے پاس بلایا، احمد، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے بیٹے اس کام میں دلچسپی نہیں لیتے، میں چاہتا ہوں کہ اس کاروبار کی ساری ذمہ داری اب تم سنبھالو، تمہاری ایمان کی گواہی پورا شہر دیتا ہے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں، حضرت میں تو خود بھی کبھی اتنا پاک نہ تھا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے اور میری بیوی کی ان راتوں کی دعائیں ہیں جن میں اس نے میرے لیے آنسو بہائے۔ اس دن فاطمہ نے بھی اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر بہت رویا، مگر اس بار شکوے کے آنسو نہیں، شکر کے آنسو تھے۔ یا ربی، تو نے میرے صبر کو رنگ لا دیا۔ اب پورا شہر احمد کو نئی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کی ایمانداری کی مثال دور دور تک دی جانے لگی تھی۔ حضرت عمر کا سارا کاروبار اب اسی کے حوالے تھا جو پہلے ایک بڑا تاجر کہلاتا تھا، اب وہی شخص پورے شہر کا سب سے بھروسے مند کاروباری بن چکا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، ایک دور دراز کے ویاپاری نے اس کی دکان میں آ کر لاکھوں کے مال کا سودا طے کیا، رقم بھی زیادہ تھی اور منافع بھی بہت اچھا دکھ رہا تھا۔ سودا لکھت طور پر طے ہو گیا، مال کا بڑا حصہ تو اسی دن بھیج دیا گیا، لیکن باقی رقم کچھ دن بعد چکانے کا وعدہ کیا گیا۔ دن بیتے، ہفتے بیتنے لگے، ویاپاری کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، بار بار بھیجے گئے پیغام بھی انسنے ہوتے رہے۔ ادھر احمد نے فاطمہ کے سامنے آ کر کہا، اس سودے میں تو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ فاطمہ نے بہت سادگی سے جواب دیا، رزق دینے والا وہ ہے احمد، نقصان بھی اسی کا امتحان ہے۔ پھر اس نے اپنے وہی سجدے بچھا لیے، وہی آنسو، وہی دعائیں، یا رحمانو یا رحیمو، میرے شوہر کے دل کو شکوہ سے بچا لینا، اسے قدموں پر جمع رکھنا، نقصان سے ڈرنے والا نہیں، تیری رحمت سے امید رکھنے والا بنا دینا۔ ادھر احمد نے کسی پر الزام نہیں لگایا، نہ ہی اس ویاپاری کے پیچھے بھاگا، اس نے بس وہی کیا جو اس کے رب کو پسند تھا، صبر اور توکل۔ کچھ ہفتوں بعد وہی ویاپاری خود اس کے دروازے پر آیا، بے حد شرمندہ تھا، احمد بھائی، میں پریشانی میں پھنس گیا تھا، اب پوری رقم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ساتھ میں آپ کی ایمانداری کی دعا بھی دیتا ہوں۔ احمد نے رقم تو لی، مگر چہرے پر وہی سکون کی مسکان تھی۔ تمہارے دل میں اللہ نے سچ بولنے کی طاقت دی، یہی میرے لیے سب سے بڑی کمائی ہے۔ بازار میں اب اس کی پہچان ایک ایسے سوداگر کے طور پر ہونے لگی تھی جس کے ساتھ لوگ نظروں میں بھروسہ اور دل میں عزت رکھتے تھے۔ سودے کرنے والے اب اسے صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے۔ ہر صبح اس کے گھر سے فجر کی اذان کے بعد کی آوائیں آتی، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی اس کی ہمسفر کی دعائیں۔ اس دن بھی سورج کی پہلی کرن پڑی تھی
جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے خاص دربار کا پیغام لایا گیا۔ شہر کا وزیر خود اسے بلانا چاہتا تھا۔ وہ جب دربار پہنچا تو وزیر نے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہر میں تمہاری ایمانداری اور امانت داری کی چرچا بادشاہ تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں اپنے خزانوں کی دیکھ ریکھ کے لیے ایسے ہی کسی بھروسے مند شخص کی ضرورت تھی۔ یہ وہ پیشکش تھی جو پہلے کبھی اس کے خوابوں میں بھی نہ تھی، مگر اب دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے بڑی ونمرتا سے سر جھکا کر جواب دیا، میں اس ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر نبھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہیں سے اس کے لیے عزت، برکت اور نیک نام کا دروازہ کھل گیا۔ اب اس کی کمائی صرف دولت نہ تھی، بلکہ ہر دن ملنے والی نیک دعائیں تھیں۔ گھر پر جب اس کی ہمسفر نے سنا تو سجدے میں گر کر پھر سے وہی دعا دہرا دی، یا مالک الملک، تو نے گناہوں سے اسے بچایا، آج اسے عزت بھی عطا کی۔ ہر دن جو کبھی دنیاوی ہوس میں بیتتا تھا، اب اللہ کی یاد اور ایمانداری میں گزرنے لگا تھا۔ شہر میں ہر شخص اسے نیک نیت انسان کے طور پر جاننے لگا تھا۔ شہر کے کچھ پرانے ویاپاری جنہیں اس کی ایمانداری سے نقصان ہوا تھا، آپس میں کھسر پسر کرنے لگے، اسے گراؤ ورنہ یہ اونچائیوں پر پہنچ جائے گا اور ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ان لوگوں نے دربار میں جا کر اس کے خلاف جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیے۔ حضور، خزانے کی ذمہ داری اب اس آدمی کے پاس ہے، اگر کل کو اس میں بے ایمانی ہو جائے تو پورے خزانے کا نقصان ہوگا۔ دربار میں بات پھیلنے لگی۔ وزیر نے بھی سوچا بہتر ہے ایک بار اس کی جانچ کر لی جائے۔ حکم جاری ہوا کہ اس کے کاروبار، حساب کتاب اور امانتوں کی پوری پڑتال کی جائے۔ ادھر خبر گھر پہنچی تو اس کی ہمسفر نے فوراً سجدے بچھا لیے، یا رحمان، یہ تیرا ہی راستہ ہے، تو ہی اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بنا۔ جانچ کے لیے جب حاکم آئے تو ہر دستاویز، ہر سودا، ہر امانت، ہر حساب صاف ستھرا ملا، ایک بھی گناہ کی بو تک نہ ملی۔ حاکم حیران ہو کر بولے، ایسا پاک حساب تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہر چیز ایسے سلیقے سے درست رکھنا کسی اللہ والے کے بس کی ہی بات ہے۔ جانچ پوری ہوتے ہی بادشاہ تک خبر پہنچی۔ دربار میں بلا کر بادشاہ نے سامنے بیٹھایا اور کہا، تمہارے بارے میں جو سنا وہ سچ سے بالکل الگ نکلا۔ ہمیں اپنی سلطنت میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اللہ نے جو عزت لکھی تھی وہ اب کھل کر نظر آنے لگی۔ دولت بڑھی تو مگر ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی بڑھتا چلا گیا۔ ہر دن کی شروعات سجدے سے اور ہر رات کا انت اللہ کے شکر سے ہوتا۔ وقت گزرتا رہا، اس شخص کی ایمانداری اب صرف شہر تک سیمت نہ رہی، دور دور کے علاقوں میں اس کی مثالیں دی جانے لگیں۔ بادشاہ خود بھی اس کے مشورے لینے لگا تھا، مگر دولت اور عزت ملنے کے باوجود اس گھر کی سادگی وہی رہی۔ صبح وہی سجدے، دن وہی حلال کمائی کی جد و جہد اور رات وہی شکر کے آنسو۔ ایک دن شام کے وقت اس کی ہمسفر خاموشی سے پاس آ کر بیٹھی، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرہ سکون سے بھرا۔ دھیرے سے بولی، آج بھی جب تمہیں دیکھتی ہوں تو رب کی رحمت پر دل بھر آتا ہے۔ کبھی سوچتی ہوں اس وقت کو جب تم گناہ کی گہرائیوں میں تھے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، سب تیری ان دعاؤں کا اثر ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں تو نے مانگی۔ اللہ نے مجھ جیسے گناہ گار کو اٹھا کر جہاں پہنچایا ہے، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں دونوں کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ ایک ہمسفر کی صبر بھری دعا اور دوسرے کے توبہ بھرے آنسو مل کر ایک پاکیزہ عبادت بن چکے تھے۔ اس نے آگے کہا، میں نے اب سمجھ لیا ہے کہ اصل دولت نہ دکان تھی نہ مال تھا۔ اصل دولت وہی تھی جب تو نے پہلا گناہ چھوڑ کر امانت واپس کی تھی۔ وہی پہلا قدم تھا جو رب کی رحمت کا دروازہ بنا۔ اب ان کا گھر صرف دنیا کا مکان نہیں رہا تھا، بلکہ رحمتوں کا ایک چمن بن چکا تھا۔ کہانی کا سبق، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی اس کے خوابوں میں بھی نہیں ہوتے، اور جب بیوی کے صبر اور دعائیں ساتھ ہو تو توبہ کی راہ اور بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی اس کہانی کا سفر مکمل ہوتا ہے۔